वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पिछली दफ़ा हमने जो ये देखा था कि नंबर ऑपरेटर मिसाल के तौर पर एक ऑपरेटर था जो कि एनहाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर की मदद से हमने लिखा था, और ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन देता है इन अ पर्टिकुलर स्टेट आई। यहाँ पे आई जो सब्सक्रिप्ट है वो बता रहा है कि ये नंबर ऑपरेटर है। It determines the number of particles or tells us about the number of particles in a particular state I. तो इस वक्त हमने एक सिंपल सा केस लिया था जिसमें टू पार्टिकल स्टेट थी। एक पार्टिकल स्टेट 1 में और एक पार्टिकल स्टेट 2 में नंबर ऑपरेटर ऑपरेट किया था टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट 1, और ये हमें आ गया था रिज़ल्ट। और इसमें बेसिकली जो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद था वो ये था कि आप सीखेंगे किस तरीके से एंटी कॉम्यूटेशन रूल्स या कॉम्यूटेशन रूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त हम इनको फर्मियोनिक ऑपरेटर्स कंसिडर कर रहे थे, तो हमने बेसिकली ये रूल हम अप्लाई कर रहे थे कि अगर आपने इस किस्म का एवेल्यूएट करना है, इस किस्म का आपके पास प्रोडक्ट है ऑफ क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स दैट आर एक्टिंग ऑन द वैक्यूम स्टेट, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एंटी कॉम्यूटेशन रूल्स इस्तेमाल करके जो एनाइलेशन ऑपरेटर है वो वैक्यूम स्टेट पे ऑपरेट करे, ताकि आपको ये सिंप्लीफिकेशन मिल जाए कि आपको पता है कि बाय डेफिनेशन वैक्यूम स्टेट इज़ अ स्टेट विद नो पार्टिकल्स इन इट, सो व्हेन द एनाइलेशन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन इट इट गिव्स यू ज़ीरो। इसी तरह ये जो है फर्मियंस के लिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। दूसरा फिर हमने ये देखा था कि सेकंड अगर कंटिन्यूम में हम ये लिखें एंटी कॉम्यूटेशन रूल्स, तो वो जो डिस्क्रीट वर्जन था उससे कंटिन्यूम वर्जन में क्या तब्दीली आ जाती है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि क्रोनेकर डेल्टा है डिस्क्रीट वर्जन में, तो यहाँ आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाता है। फिर ये जो है इनर प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया था, ओवरलैप बिटवीन द टू मोमेंटम स्टेट पी प्राइम एंड पी, एंड ये जो है फर्स्ट क्वांटाइजेशन में हमारा सामने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि ये जो है ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी रिलेशन आपके पास आती है। और हमने ये देखा था कि अगर हम इसी तरीके से सेकंड क्वांटाइज्ड वर्जन में लिखें, यानी कि हम ये जो स्टेट्स हैं इनको एनाइलेशन ऑपरेटर क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्टिंग ऑन द वैक्यूम इनको एक्सप्रेस करें, ओवरलैप हम कैलकुलेट करें इनर प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो है ये वही रिज़ल्ट आता है जो फर्स्ट क्वांटाइजेशन में आता है। तो ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि सेकंड क्वांटाइजेशन फॉर्मलिज्म जो है वो कंसिस्टेंट है एज इट शुड बी विद द फर्स्ट क्वांटाइजेशन फॉर्मलिज्म। उसके बाद हमारे पास जो एक बड़ा सवाल था वो ये था कि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जेनेरिक ऑपरेटर्स, उनको हम कैसे जो है एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में लिखें, क्योंकि सारा फॉर्मलिज्म जो है सेकंड क्वांटाइजेशन का या एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स पे बेस्ड है। तो ज़रूरी है कि हम इन ऑपरेटर्स को एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। तो वो हमने देखा था कि दो किस्म के ऑपरेटर्स हैं, वन बॉडी ऑपरेटर्स एंड टू बॉडी ऑपरेटर्स, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। वन बॉडी ऑपरेटर्स जो है वो सिंगल पार्टिकल्स पे एक्ट कर रहे हैं, और टू बॉडी ऑपरेटर्स जो हैं वो टू पार्टिकल्स पे एक्ट कर रहे हैं पेयर वाइज। जैसे कि इसकी एग्जांपल जो है अब मोमेंटम ऑपरेटर की आप कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट कर रहा है पार्टिकल 1 को, ये P1 है, इसी तरह P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। और टू बॉडी ऑपरेटर का एग्जांपल कूलॉम पोटेंशियल है, जो कि डिपेंड करती है ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, जो कि पोजीशन R1 और R2 पे। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा, ये जो इस किस्म के ऑपरेटर हैं ये टू बॉडी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये उसकी एग्जांपल है, इस किस्म के वन बॉडी हैं। तो पिछली दफ़ा हमने लेक्चर में वन बॉडी ऑपरेटर को की फर्स्ट क्वांटाइज्ड फॉर्म से स्टार्ट किया था, और उसको फिर हमने सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्म में लिखा था, यानी कि एनाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में लिखा था। और हमने देखा था कि इस तरीके से ये बेसिक आपके पास है वन बॉडी ऑपरेटर जो कि सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। यू स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वांटाइज्ड फॉर्म राइट हेयर एंड यू वेंट टू द सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्म। इसको हमने प्रूफ इसका नहीं दिया था, वो अपेंडिक्स में बुक के है, इट्स अ लॉन्गिश प्रूफ बट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ। और
ادھر جو ہے ہمارے پاس خاص چیز کیا ہے جو کہ ون باڈی آپریٹر کی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ون باڈی آپریٹرس میں ایک انائلیشن اور ایک کریشن آپریٹر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹیکل کو، کسی ایک پارٹیکل کو اسٹیٹ، انیشل اسٹیٹ جو کہ اس کیس میں ہم نے بیٹا سے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس میں انائلیٹ ہوتا ہے پارٹیکل، اور اسٹیٹ الفا جو کہ فائنل اسٹیٹ ہے اس میں وہ پارٹیکل، سنگل پارٹیکل کریٹ ہوتا ہے۔ تو ہر ون باڈی آپریٹر کے اندر ایک انائلیشن آپریٹر اور ایک کریشن آپریٹر آئے گا، اور یہ اے الفا بیٹا جو ہیں یہ میٹرکس ایلیمنٹ ہے آف دا اوریجنل آپریٹر اے ان دا اسٹیٹس الفا اینڈ بیٹا۔ تو اسینشلی جو آپ کو چیز کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے کسی بھی آپریٹر کے لیے، وہ آپ نے ایک بیسس کو چوز کرنی ہوتی ہے، اور پھر یہ میٹرکس ایلیمنٹس اس بیسس میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے پاس وہ رزلٹ آ جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپریٹر ہم نے اگر مومنٹم آپریٹر لے لیں، اے کو ہم مومنٹم آپریٹر لے لیں یہاں پہ، اور بیسس جو ہے ہم نے جو چوز کر رہے ہیں مومنٹم آپریٹر، کسی بھی آپریٹر کی جو سب سے کنوینئنٹ بیسس ہیں وہ آئیگن بیسز ہیں، تو آئیگن بیسز اگر ہم چوز کریں تو یہ بڑی سمپل سی فارم جو ہے یہ مومنٹم آپریٹر کے لیے، یا یہ والی فارم جو ہے بڑی سمپل سی فارم بن جاتی ہے، اور وہ بڑی ریزنیبل بھی لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ہر آکوپائڈ اسٹیٹ جس میں این پی جو ہے 1 ہے، اس کے کورسپونڈنگ مومنٹم کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اینڈ یو ٹیکنگ دا سم اوور آل دا آکوپائڈ اسٹیٹس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اس میں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہر اسٹیٹ جو ہے میں این پی جو ہے وہ یا تو 0 ہوگا یا 1 ہوگا، تو 0 والے تو آبویسلی کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے کیونکہ این پی 0 ہوگا ادھر، اور 1 والے کنٹریبیوٹ کریں گے، تو اسینشلی تمام پارٹیکلس کا مومنٹا جو ہے آپ ایڈ کر رہے ہیں، یو ول گیٹ دا ٹوٹل مومنٹم وچ دس آپریٹر ریپرزینٹس۔ اسی طرح اگر کوئی فنکشن آف مومنٹم ہو، کوئی آپریٹر ایسا ہو جو کہ فنکشن آف مومنٹم ہے، جیسے کہ کائنیٹک انرجی آپریٹر ہے، تو پھر آپ کے پاس اسی طرح جو ہے اگر آپ مومنٹم بیسس کا استعمال کریں تو بڑا کنوینئنٹلی آپ جس طرح جو ہم نے ادھر شو کیا اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن وہی ہے کہ آپ کائنیٹک انرجی آف آل دا آکوپائڈ اسٹیٹس کو ایڈ کر رہے ہیں، اینڈ یو obtain دا ٹوٹل کائنیٹک انرجی آف دا سسٹم۔ اچھا، اب اگر ہم بک کے اس سے اگر ہم ریلیٹ کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ بک بھی اسٹڈی کرتے رہیں، تو یہ اگر آپ سیکشن ابھی آپ کی جو ریڈنگ اسائنمنٹ ہے، ریڈنگ اسائنمنٹ جو ہے وہ ہے سیکشن 3.6 جیشی کا، جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جیشی، اس کا سیکشن 3.6 میں ایگزامپلز دی ہوئی ہیں شروع میں ون باڈی آپریٹرس کی، یو شوڈ گو تھرو دیم۔ تو اگر ہم جو جیشی کی نوٹیشن کو استعمال کریں تو کائنیٹک انرجی ٹرم جو ہے وہ جیشی نے اس طرح لکھی ہے، یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا اسی سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں، اور یہاں پہ پی آئی تو یہ بیسکلی اگر آپ نے یہ ٹوٹل کائنیٹک انرجی آپریٹر کنسٹرکٹ کرنا ہے تو پی آئی کو ہم آپریٹرس کنسیڈر کر لیتے ہیں جو کائنیٹک انرجی ہے۔ تو دیر آر این پارٹیکلس ود میس ایم اینڈ their ٹوٹل کائنیٹک انرجی از given by this، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جو چوز کرنی ہے بیسس اسٹیٹس، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پی جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ویو ویکٹر تھرو دس ریلیشن، اور جو مومنٹم اب ہم نے جو اس فرسٹ کوانٹائزڈ آپریٹر کو سیکنڈ کوانٹائزڈ فارم میں لکھنا ہے، تو جیسے کہ پچھلی دفعہ ذکر کیا گیا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چوز کریں کہ کون سی بیسس اسٹیٹس ہیں، اینڈ دا موسٹ کنوینئنٹ آبویسلی بیسس اسٹیٹس آر دا آئیگن بیسس۔ سو اس میں اگر ہم آئیگن بیسس لے لیں، بک میں زیادہ تر جو ہے وہ ویو ویکٹر کی ٹرمز میں ہے، تو اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس کو ہم ویو ویکٹر کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہم آئیگن بیسز لے رہے ہیں وہ ہم آئیگن بیسز آف دا مومنٹم آئیگن بیسز لے رہے ہیں یا ویو ویکٹر آئیگن بیسز لے رہے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ پارٹیکلز باکس میں ہیں، پیریوڈک باؤنڈری کنڈیشنز
تو پلین ویو اسٹیٹس لے لیں. تو بیسس جو ہمارا ہوگا, کیونکہ ہمیں ایک چوز کرنا ہے بیسس, اس بیسسلی چوز کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ میٹرکس ایلیمنٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں, اور کس بیسس میں ہوگا وہ بہت میٹر کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا, کیونکہ یہ بیسس ہم نے مومنٹم بیسس لی تھی, تو فوراً ہی ہم یہ مومنٹم کی آئگن ویلیو ایکویشن استعمال کر کے آئگن ویلیو کی ٹرمز میں, جو کہ ایک نمبر ہے اس کی ٹرمز میں ہم نے اس کو فوراً ایویلیویٹ کر لیا تھا. کوئی اور ہوتا تو پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے اس مین میٹرکس ایلیمنٹس کو ایویلیویٹ کرنے کی. تو بیسس جو ہم چوز کر رہے ہیں وہ پلین ویو بیسس ہے, اور بک کی نوٹیشن میں ہم اس کو جو ہے وہ جو آئگن فنکشنز ہیں وہ کے سگما, اب میں ویکٹر سائن نہیں اوپر لگا رہا, بار بار کرنا مشکل ہے ویکٹر سائن, اسی سیدھے سیدھے لکھ رہا ہوں. یہ آر ہے, اور ڈراک نوٹیشن میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایکسپریسڈ فارم اس کی کیا ہے, وہ وی جو ہے والیوم آف دا باکس ہے, نارملائزیشن ہے اسٹیٹ کی, یہ اسپیشل پارٹ ہے ویو فنکشن کا, اور یہ اسپنر ہے سگما. تو اگر آپ جی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو نوٹیشن پتہ ہے کہ یہ سگما جو ہے یہ عام طور پہ اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. یہ سیٹ آف دیز اسٹیٹس ہیں, اسپن اپ اینڈ اسپن ڈاؤن وتھ اسپن پروجیکشن ہم لے رہے ہیں ایس زی, جو زی ڈائریکشن میں اسپن پروجیکشن ہے. تو یہ جو آئگن اسٹیٹس ہیں ایس زی کی, وہ پلس وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں, پلس مائنس کہنا چاہیں وہ کہتے ہیں. بک کی نوٹیشن میں یہ استعمال ہوتا ہے, اور سگما جو ہے یہ اسپن اسٹیٹس ہیں وہ دونوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپ اینڈ ڈاؤن. اپ جو ہے وہ ایس زی از اکول ٹو پلس ایچ بار بائی 2 ویلیو دیتی ہے ایس سی کی, وہ والی اسٹیٹ ہے, اور ڈاؤن جو ہے وہ ایس سی از اکول ٹو مائنس ایچ بار بائی 2. اور کے ایکس کے وائی کے زی کوانٹائزڈ ہیں, یہ جو کے ویکٹر ہے یہ کوانٹائزڈ ہے فار پارٹیکل ان اے باکس ایز یو نو. تو یہ ڈسکریٹ سمز آپ کے پاس ادھر بھی آئیں گے. تو بیسکلی اگر آپ نے یہ پرسکرپشن استعمال کرنی ہے, یہ فارمولا استعمال کرنا ہے سیکنڈ کوانٹائز فارم میں اس کو لکھنے کے لیے, تو اسینشلی وہی چیز جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی, صرف یہ ہے کہ میں بک کی نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں. بک کی نوٹیشن میں ٹی لکھا ہوا ہے, ٹی تھوڑا سا کئی دفعہ کنفیوز کرتا ہے کہ ٹیمپریچر سے بھی, لیکن میرا خیال میں ابھی تو اتنی کنفیوژن نہیں ہوگی. اچھا, اب ادھر جو ہے تھوڑا سا یہ آپ کنسیڈر کر لیں کہ یہ سمیشن جو ہے میں 2 لیبلز آ رہے ہیں, نیچے 2 کوانٹم نمبرز آ رہے ہیں, الفا اینڈ بیٹا. تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس کیونکہ مومنٹا آپ کے پاس ہیں کے ویکٹرز ہیں, تو یہ 2 جو الفا اور بیٹا ہوں گے وہ کے اور کے پرائم آپ کے پاس ہوں گے, یعنی کہ یہ ایک سم ہوگا کے پر اور ایک سم ہوگا کے پرائم پہ. تو دیز آر یور الفاز اینڈ بیٹاز. تو ایک اگر آپ کے سگما کو الفا کہہ لیں تو دوسرے جو ہے یہ سگما پرائم, اور دوسرے کو آپ جو ہیں وہ بیٹا کہہ سکتے ہیں. تو بیسکلی جو آپ کی یہ والی اسٹیٹ ہے اس کو جو ہے آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ود الفا, اور اسی طرح اگر آپ کے پرائم سگما پرائم لکھیں تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ ڈائریکٹلی اس طریقے سے یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی اب ہمیں چاہیے ہے, واپس ادھر جاتے ہیں, اس میں ہمیں چاہیے اے الفا بیٹا جو کہ میٹرکس ایلیمنٹ ہے. تو یہ میٹرکس ایلیمنٹ میں ہم نے اب الفا اور بیٹا جو ہے کے سگما اور کے پرائم سگما پرائم لے لیا ہے. تو یہ بیسکلی جو میٹرکس ایلیمنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے پاس یہ بن جائے گا کے پرائم سگما پرائم اوور ایچ بار اسکوئر. اس کو اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں, کے کی ٹرمز میں لکھنا ذرا آسان ہے, اوور 2m یہ میٹرکس ایلیمنٹ آپ کے پاس آ گیا, اور یہ سی ڈیگر کیس پرائم سگما پرائم سی کے سگما. تو ہم نے کیا ہے, ایک سے اس کو مٹا دوں یہ تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ کرے. اچھا, اب ہم نے کیا ہے وہ یہی پرسکرپشن استعمال کی ہے, الفا اور بیٹا کو ہم نے کے پرائم اور سگما پرائم سے کے پرائم سگما پرائم اور کے سگما سے ریپلیس کر دیا. تو جسٹ گوز تھرو دیٹ. تو آپ کے پاس یہ بیسک آپریٹرز ہیں, یہ آئگن بیسز ہے,
یہ کے سگما جو ہے کے کی آئگن بیسز ہے، تو آپ یہ ڈائریکٹلی یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا. کے پرائم سگما پرائم، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں ایچ بار اسکوئر اوور 2m کے اسکوئر بار لے سکتے ہیں، کیونکہ جب اس کے اوپر ایکٹ کرے گا یہ تو آپ کو یہ کے اسکوئر کے سگما دے گا. ایچ بار اسکوئر اوور 2m تو اب نمبر ہے، وہ باہر آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے لکھ لیا کے اسکوئر، کیونکہ کے جو ہے از ناٹ این آپریٹر، تو نمبر ہے، اس لیے آپ اس کو باہر لکھ سکتے ہیں میٹرکس ایلیمنٹ سے. اور یہ کے سگما ہے، اور یہ سی ڈیگر کے پرائم سگما پرائم سی کے سگما. اب یہ جو ہے آپ کو آرتھونارمیلٹی ہے، یہ آرتھونارمل بیسز ہیں، تو یہ کے پرائم سگما پرائم کے سگما آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اور اب یہی جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، یہاں بالکل وہی چل رہے ہیں اسٹیپس اسی طرح کے جس طرح یہ یہاں والے اسٹیپس چل رہے ہیں نا، یہ والے وہی ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا ڈائریکٹ نوٹیشن کا فرق ہے کہ ہم نے پلین ویو اسٹیٹس ہیں کے سگما وغیرہ، تو وہ میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ بک میں کس طرح. اب یہ جو آپ کے پاس ڈیلٹا کانیکٹڈ ڈیلٹا ہے، کیونکہ یہ کے کوانٹائزڈ ہیں تو ڈسکریٹ لیبلز ہیں، تو یہ ڈسکریٹ ویلیوز لیتے ہیں، اس لیے کانیکٹڈ ڈیلٹا کی فارم آ گئی. اور اس کی مدد سے آپ جو ہیں ان میں سے ایک سمیشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو جب آپ سمیشن پرفارم کریں تو فائنلی آپ کے پاس جو ہے ایک سمیشن رہ جائے گی، ایک آپ نے پرفارم کر لی، تو آپ کے پاس رزلٹ جو ہے ایچ بار اسکوئر کے اسکوئر اوور 2m سی ڈیگر کے سگما سی کے سگما آ جاتا ہے. تو یہ کائنیٹک انرجی آپریٹر بن جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپریٹر ہے. جس وقت بھی ہم آگے کیلکولیشنز کریں گے، اس ٹوٹل ہیملٹونین میں جو کائنیٹک انرجی ٹرم ہے وہ سیکنڈ کوانٹائز فارم میں یہ ہوگی، تو یہ بار بار اس کا استعمال آگے چل کے ہوگا. اور یہ آپ کی بک اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو ہے اس طریقے سے ڈرائیو ہوا ہے. آگے جو ہے ون باڈی آپریٹرز انہوں نے کچھ اور ڈرائیو کیے ہیں، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا غور سے جو ہیں وہ پڑھ لیں آپ، اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا رزلٹ ان کے آتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے سارا کچھ ادھر دیا ہوا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ جو ہے پارٹیکل نمبر آپریٹر جو ہے ان پوزیشن ریپرزنٹیشن، اس کو بھی انہوں نے جو ہے یہ بتایا کہ سیکنڈ کوانٹائز فارم اس کی کیسے لکھی جاتی ہے ان اے پلین ویو بیسس. تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی آپ پڑھ لیں. یعنی کہ سیکشن 3.6 جو ہے نا، وہ سارے کا سارا جو ہے یو گو تھرو دیٹ آن یور نوٹ. وہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر کچھ کو ڈسکس کرنا ہو تو جو ہم ڈسکشن سیشن رکھ رہے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ کوئی اگر آپ کو کنفیوژن ہے یا پریشانی ہو رہی ہے اس میں، تو وہ پھر آپ ادھر ڈسکس کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس جو کلاس کے ٹائم ہے اس میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ اس پہ اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کرنا پڑے. اچھا، ایک چیز اور جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک انٹرسٹنگ جو ماڈل ہے وہ ہم یہ تو آپ سمجھ لیں جس طرح آپ کائنیٹک انرجی کیلکولیٹ کر رہے ہیں ان کنٹینیوم. اگر آپ کائنیٹک انرجی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں آن اے لیٹس، تو اس کے لیے جو اگر آپ سوچیں تو ایک سیکنڈ، یہ میں ایک لیٹس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ بھی اسکوائر لیٹس. یہ سافٹ ویئر کا میں نے استعمال کیا ہے، خود اتنا اچھا تو نہیں بنا سکتا. اچھا اینی وے، یہ جو ہے اچھا یہ جو اسکوائر لیٹس ہے، اب سمجھ لیں کہ ہر پوائنٹ کے اوپر نا کوئی ایٹم ہے اس اسکوائر لیٹس میں، اور الیکٹرانز جو ہیں وہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ ہاپ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اور ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ایمپلیٹیوڈ ہے جو جسے ٹنلنگ ایمپلیٹیوڈ یا ہاپنگ ایمپلیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے. تو کائنیٹک انرجی ہمارے سامنے یہ کویشچن ہے, ہاؤ ڈو یو ایکسپریس the kinetic energy operator in second quantization on a lattice. یہ جو اوپر والا ورژن ہے یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کنٹینیوم ورژن ہے. You're not on a lattice, you have these particles which can freely move around inside the box. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص کنفیگریشن آپ نے کنسیڈر کر لی ہے کہ آپ کے پاس ایک انڈر لائنگ لیٹس ہے اور اس میں جو ہے نا پارٹیکلس موو کر رہے ہیں. اب پارٹیکلس کیونکہ اس لیٹس میں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ موو کر رہے ہیں تو دے ہیو a certain kinetic energy. They're not localized on the states. So there is a finite probability amplitude for the particles to go from one side to another. عام طور پہ ہم یہ لے لیتے ہیں کہ they have only a finite amplitude. They have only a finite amplitude to go from this side to this side, the neighboring sides. یا اس سائڈ سے اس سائڈ پہ نیبرنگ سائڈ, اس سے پہ جا سکتے ہیں. اس کے جو 4 نیبرز ہیں نا اسکوائر لیٹس پہ, تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکٹران ہاپ کر سکتے ہیں وہ اپنی نیبرنگ سائٹ پہ جا سکتے ہیں. یہ جمپ کر کے یہ نیکسٹ نیئرسٹ یا اور آگے نہیں جا سکتے. تو ہم یہ جو ہے یہ زوم کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی سچویشن ہے. لیٹس ماڈل بہت امپورٹنٹ ماڈلز ہوتے ہیں بیکاز یو ڈیلنگ اے لاٹ آف ٹائم ود کرسٹلس جن کا کوئی نہ کوئی بینڈ اسٹرکچر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو وہ اس میں جو کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ الیکٹرانس آر ناٹ فری ٹو موو بٹ دے کین اونلی موو آن اے سرٹن لیٹس. اس وقت ہم جو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ایک اسکوائر لیٹس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف بتانے کے لیے آپ کو کہ اس قسم کے ماڈلس آپ کئی دفعہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. تو واٹ یو یوزلی ڈو از, جو ہم نے اس میں جو آپ وہ لے لیتے ہیں, اس میں مثلاً آپ جو ہیں لیٹس سے دس از دا آئیتھ سائٹ اینڈ دی اوریجنل جو آپ کی تھی یہ جیتھ سائٹ تھی. نظر آ رہا کچھ؟ تو پہلی سائٹ جے ہے, دوسری سائٹ آئی ہے. تو اس وقت جو سب سے یوزفل آپ کے پاس بیسز ہے وہ سائٹ بیسز ہے کہ آپ مختلف جو سائٹس ہیں آئی جے سے آپ جو ان کو ظاہر کر رہے ہیں, آئی کو ڈفرینٹ ویلیوز ہیں جے کی, تو یہ جو سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو لیٹس تھنک دس از دا جیتھ سائٹ and let's say this is the ith site and the Hamiltonian جو اس میں صرف kinetic energy contribution ہے, اس میں ہم لے لیتے ہیں کہ آئی جے جو ہے, اور اس طریقے سے عام طور پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ جو آپ کے اینگولر بریکٹس ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ نیئرسٹ نیبر ہاپنگ پاسبل ہے. اور یہ ہم ہاپنگ جو ایمپلیٹیوڈ ہے, یہ جو میٹرکس ایلیمنٹ ادھر آ رہا ہے, اب ادھر جو ہے بیسکلی ہم یہی استعمال کر رہے ہیں, یہی فارمولا استعمال کر رہے ہیں. اس میں صرف الفا اور بیٹا جو ہے نا ہم نے آئی اور جے لے لیے ہیں, یعنی کہ سائٹ کے انڈیکس لے لیے ہیں, سائٹ کے لیبلس. اور یہ جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے اس کو ہم عام طور پہ ٹی سے ظاہر کرتے ہیں. لٹریچر میں مائنس اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کنونشنلی, آپ کو اس کی بھی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سی ڈیگر آپ کہہ دیتے ہیں آئی سی جے, یہ کائنیٹک انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ جو کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن ہے یہ ہاپنگ کی وجہ سے آ رہی ہے. ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ مثال کے طور پہ الیکٹرانز ہیں وہ جا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے جیتھ سائٹ پر, یعنی یہ جو جیتھ سائٹ ہے اس پہ انائلیشن ہو رہی ہے اینڈ آئیتھ سائٹ پہ کریشن ہو رہی ہے. تو جیتھ سائٹ پہ سے الیکٹران جو ہے وہ ہاپ کر کے آئیتھ سائٹ پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کئی دفعہ یہ کرتے ہیں, کئی اپروکسیمیشنز اس میں آ جاتی ہیں. ایک اپروکسیمیشن اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام جو نیئرسٹ نیبر ہاپنگز ہیں وہ کی جو میٹرکس ایلیمنٹس ہیں وہ ایکول میگنیچیوڈ کے.
تو ہم اس کو عام طور پہ مائنس ٹی سے ریپلیس کر دیتے ہیں کہ آئی جے انڈیکس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا، یہ تمام ایمپلیٹیوڈ سیم ہیں. جیسے ایک اسکوائر لیٹس ہے تو یہ جو لنکس ہیں جے کی جو لنکس ہیں یہ والے ٹو آئی یہ سارے برابر ہیں. تو یہ اسینشلی جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے یہ اوور لیپ بٹوین دا آربیٹلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو جو آربیٹل اسٹیٹس ہیں ان کی یہ جو سائٹس پہ جو لوکلائز اسٹیٹس ہیں ان کے اوور لیپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سپریشن جو ہے وہ سیم ہے، تو آپ یہ اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میٹرکس ایلیمنٹ بھی سیم ہوگا. اور جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو یہ آپ اس کو مائنس ٹی کو باہر لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ سمیشن انڈیسز پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا. اور آئی جے جب آپ اس طریقے سے نیئرسٹ نیبر لے لیتے ہیں. تو عام طور پہ آپ کو جو ہے یہ ٹائٹ بائنڈنگ ماڈل کا جو کائنیٹک انرجی ٹرم ہے نا وہ اس طریقے سے لکھی ہوئی نظر آتی ہے. پھر جو ہے آپ یہ جو کہ اس کو لکھنے کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس میں جو ہے نیئرسٹ نیبر کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی ٹاؤ یا اے یا کچھ لیبل لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ سی ڈیگر آئی ہے تو جو اس کا نیبر ہے وہ آئی پلس ٹاؤ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈسٹنس پہ ہے تو آپ یہ چیز انٹروڈیوس اس میں کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر اس والے کو بھی دیکھیں نا کہ یہ جو ہے یہ ڈائیگنل نہیں ہے. ڈائیگنل کا مطلب یہ ہے کہ آئی اور جے انڈیسز فرق ہیں. تو مگر اس قسم کے جو آپ کے پاس ہیملٹونین ہے اس کو آپ ٹرانسلیشن سیمیٹری کا استعمال کرتے ہوئے آپ فوریر ٹرانسفارم کر کے اس کو ڈائگنلائز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیس جو ہے یہ اگر آپ ٹائٹ بائنڈنگ ماڈل میں اس کی بتا رہا ہوں کہ یہ اسینشلی جو ہے یہ ٹائٹ بائنڈنگ ماڈل کہلاتا ہے. اس کو ہم آگے چل کے کافی اسٹڈی کریں گے، اس کی ضرورت پڑتی رہے گی، مگر تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا اسٹیج کے اوپر اس کو تھوڑا مینشن آپ کے سامنے کر دوں. اور اگر آپ جی شیٹ کی ہوم ورک پرابلم یعنی اینڈ آف دا چیپٹر پرابلم جو ہے 3.1 اسکوائر لیٹس کے لیے اگر آپ وہ کریں، وہ طریقہ کار بھی اس میں دیا ہوا ہے، تو وہ آپ اس قسم کے ماڈل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ یہی آگے سمیشنز کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس کو ڈائگنلائز کیا جا سکتا ہے. تو اٹس اے گڈ ہوم ورک پرابلم 3.1 جو اس سے متعلق ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ ہمارے سامنے کئی سوالات ہیں جو ابھی ہم نے کرنے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک امپورٹنٹ جو کویسچن ہے ہمارا کہ کیا یہ جو ہم ریپرزنٹیشن ابھی تک کرتے رہے ہیں اوپر جتنی بھی تھی وہ تو مومنٹم ریپرزنٹیشن تھی. ابھی ہم نے جو ٹائٹ بائنڈنگ ماڈل کی ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ سائٹ انڈیسز آ رہے ہیں، آئی اور یہ مختلف پوزیشنز ہیں اسپیس میں. تو یہ پوزیشن اسپیس جو ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. سو اب کویسچن ہے how do we go from one representation of creation and annihilation operators to another representation. دیکھیں نا یہ بھی ہو سکتا ہے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے کہ ہم اسٹینڈرڈ کوانٹم مکینکس میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک بیسس سے دوسرے بیسس میں کیسے ایکسپریس کیا جائے. تو یہاں پہ بھی جو ہے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہمارے آپریٹرز مثال کے طور پہ مومنٹم بیسس میں ہیں، جس طریقے سے ابھی ہم نے اوپر دیکھا بھی تھا یہ جو مومنٹم آپریٹرز تھے ہمارے، ان آپریٹرز کو یعنی یہ جو سی ڈیگر کے سی کے دیز آر مومنٹم آپریٹرز ان دا سینس دیٹ دے annihilate and create particles in momentum states, momentum eigenbasis, momentum eigenstates. تو اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ مومنٹم کے بجائے ہم اسی ایکسپریشن کو پوزیشن بیسس میں لکھنا چاہیں کہ یہاں پہ جو مومنٹم آپریٹرز کی بجائے پوزیشن آپریٹرز آ جائیں، یعنی وہ آپریٹرز جو کہ کریٹ اور انہائلیٹ پارٹیکلز کرتے ہیں
in a certain region in space, تو وہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے ہم وہ کریں گے کہ یہ ایک ریپرزنٹیشن سے دوسری ریپرزنٹیشن میں ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو وہ ریپرزنٹیشن ایک ریپرزنٹیشن سے دوسری ریپرزنٹیشن میں جانے کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ اسٹینڈرڈ کوانٹم میکینکس میں بھی ہے, اور وہ اس میں کیا کہ یہی جاتا ہے کہ آپ جو ہیں کمپلیٹنس ریلیشن کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ایک کمپلیٹ بیسس ہے تو ایک کمپلیٹ بیسس سے دوسری کمپلیٹ بیسس میں آپ جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ ہے الفا بیسس میں اور آپ اس کو پوزیشن بیسس میں لکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے ایک آئیڈینٹی آپریٹر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے جو لکھا ہے یہ ذرا بد شکل سا بن گیا ہے, یہ اس کو میں تھوڑا سا اس کی شکل تھوڑا بہتر کر دوں. یہ آئیڈینٹی آپریٹر میں نے لکھا ہے. آئیڈینٹی آپریٹر وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی اسٹینڈرڈ کوانٹم میکینکس میں آپ اس ڈیل کرتے رہتے ہیں, اور یہ میں نے ادھر جو ہے اس طریقے سے اس کو لکھا ہوا ہے, یہ ادھر. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر میں پوزیشن ریپرزنٹیشن میں فائی اسٹیٹ کو لکھنا چاہتا ہوں جو کہ ابھی جو ہے الفا بیسس میں ہے, تو اب میں اس کو اگر پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھنا چاہتا ہوں تو آئیڈینٹی جو میں استعمال کروں گا وہ میں آئیڈینٹی آپریٹر جو میں استعمال کروں گا وہ آئیڈینٹی آپریٹر اگر 3 ڈائمینشن میں ہے تو چلو 3 لکھ لیتے ہیں. ویکٹرز نہیں لگا رہا میں, ویکٹر سائنس ایروز اوپر نہیں لگا رہا. تو یہ اگر آئیڈینٹی آپریٹر آپ ادھر انٹروڈیوس کریں, میں نے اس کو یہاں سے اٹھائیں اور یہاں پہ ڈال دیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک بیسس سے دوسری بیسس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے آ جائے گا D3R فائی الفا. اب یہ تو ایک نمبر ہے جو کہ آپ کو اوور لیپ یا انر پروڈکٹ بٹوین دا ٹو بیسس اسٹیٹس دیتا ہے. تو آپ بیسس اسینشلی اب آپ نے جو ہے نا اس کو اس میں لکھ لیا ہے. اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو T3R فائی الفا R اور یہ فائی الفا. اچھا, اب یہ سارا کچھ تو اسٹینڈرڈ کوانٹم میکینکس میں فرسٹ کوانٹائزڈ فارمولزم میں یہ چیزیں اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں. اب کویشچن ہے کہ جی سیکنڈ کوانٹائزیشن میں ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے. تو اب ہمیں سیکنڈ کوانٹائزیشن میں جیسے کہ اب تجربے کار ہوتے جا رہے ہیں ان سے ڈیل کرنے میں, تو ہمیں ان اسٹیٹس کو جو ہے نا وہ انہائلیشن بیسکلی ان اسٹیٹس کو کریشن آپریٹرس کو ویکیوم اسٹیٹ پہ آپریٹ کر کے یہ اسٹیٹس حاصل کرنی ہوگی. ان کو اس طریقے سے ایکسپریس کرنا ہوگا. یعنی کہ سنس ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ فائی الفا جو اسٹیٹ ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اے ڈیگر الفا ایکٹ کر رہا ہے ویکیوم پہ, اینڈ ہم ایک اور آپریٹر ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا, ادھر ہیٹس لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں. ہم ایک آپریٹر آپریٹ کرتے ہیں اسی طرح کا کریشن آپریٹر جو کہ پوزیشن بیسس پہ ایکٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہ جس طرح یہ الفا اسٹیٹ کے اندر ایک پارٹیکل کریٹ کر رہا ہے فرام دا ویکیوم پہ جب یہ آپریٹ کرتا ہے, اور یہ آپریٹر جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کریشن آف اے پارٹیکل ان اسٹیٹ الفا یا فائی الفا اسٹیٹ. تو یہ جو ہے یہ آپریٹر جو ہے یہ بھی ایک کریشن آپریٹر ہے, بٹ اٹ کریٹس اے پارٹیکل پوزیشن R. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ آپریٹر جو ہم نے ڈیفائن کیا یہ بیسکلی جو ہے یہ R اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اسٹیٹ ویکٹر R کو. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کا استعمال کریں اینڈ دس ہولڈس فار, تو اگر ہم اس کو جو ہے اس کو ادھر ڈال دیں اور اس کو ادھر ڈال دیں تو پھر ہمارے پاس دونوں ایکٹنگ آن دا ویکیوم ہے. تو یہ ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ یہ اے ڈیگر الفا جو ہے آپریٹر کسی بیسس الفا میں جو پارٹیکل کریٹ کر رہا ہے وہ پوزیشن بیسس میں پارٹیکل کریٹ کرنے والے جو آپریٹرز ہیں ان سے اس طریقے سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپریٹر ریلیشن اینڈ اسی کا اگر ایڈجوائنٹ لیا جائے تو آپ کو انہائلیشن آپریٹر بھی مل جائے گا
اور ایڈجوائنٹ جب آپ لیں گے تو کمپلیکس جو کوانٹیٹیز ہیں یہ کیونکہ عام طور پہ کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں یہ والے، تو یہ ان کا کمپلیکس کانجوگیٹ آ جائے گا. اسٹار سے میں کمپلیکس کانجوگیٹ کو یاد کرنا ہوں اور اس کا ایڈجوائنٹ آ جائے گا جو کہ انائلیشن آپریٹر ہے. تو بیسکلی آپ کے پاس اگر پوزیشن بیسس کے اندر یہ کریشن انائلیشن آپریٹرز ہیں تو ایکویولنٹلی آپ کسی اور بیسس میں ان کو لکھ سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو ایویلیویٹ دیز the overlap between the wave functions, overlap between the state vectors in the two bases, جو کہ یہ آپ کے phi alpha r ہیں، یہ کوفیشنٹس ہیں جو اس میں آ رہے ہیں. اور انورس ریلیشن جو ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. انورس ریلیشن یہ ہے انورس ریلیشن یہ ہیں کہ r جو ہے، کیونکہ ہم انورس میں یہی بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے ہم ادھر کر رہے تھے. ہم نے آئیڈینٹی آپریٹر آر والا ڈالا تھا، اب آئیڈینٹی آپریٹر الفا والا ڈال سکتے ہیں. تو وہ ڈالیں اگر، تو یہ فائی الفا. اگر خالی الفا بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. پرابلی دیٹس بیٹر نوٹیشن. تو یہ آپ کیجیے، اسی کو استعمال کریں تو یہ سائی ڈیگر آر والا ریلیشن بن جاتا ہے. ایکٹنگ آن دا ویکیوم ہے یہ، تو ویکیوم دونوں سائڈ پہ ویکیوم پہ ایکٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم یہ آپریٹر ریلیشن لکھ سکتے ہیں. ڈی الفا فائی الفا اسٹار. تو یہ نوٹیشن میں استعمال کر رہا تھا تو بہتر ہے کہ میں ادھر بھی اس کو ادھر رکھ دوں تاکہ کنسسٹنٹ رہے نا. تو یہ آپ کے پاس اے ڈیگر الفا آ گیا، اور سائی اف آر جو اس کے ایڈجوائنٹ ریلیشن ہے وہ آپ کے پاس آ گئی ڈی الفا. یہاں پہ جب کمپلیکس کانجوگیشن کی اس کی تو یہ خالی رہ گیا، اور یہ آپ کے پاس اے الفا آپریٹر آ گیا. تو یہ ریلیشن جو ہیں یہ دونوں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، اور اس سے آپ کس پوزیشن بیسس کو کسی اور بیسس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے انائلیشن کریشن آپریٹر ان دا پوزیشن بیسس کین بی ریلیٹڈ ٹو انائلیشن آپریٹرز ان اینی ادر بیسس تھرو دس ریلیشن. اچھا، عام طور پہ یہ جو آپریٹرز ہیں، یہ جو سائی آر سائی ڈیگر آر جو آپریٹرز ہیں ان کو فیلڈ آپریٹرز کہا جاتا ہے. فیلڈ آپریٹرز، دیز آر دا اسٹینڈرڈ فیلڈ آپریٹرز آف کوانٹم فیلڈ تھیوری. تو یہ بیسک فارمولزم جو ہے یہ وہاں پہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. ہم ایز این ایگزامپل جو ہے، ایگزامپل کے طور پہ لیٹس یوز دیز. ایگزامپل کے طور پہ ہم کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ وی ہیو دیز پارٹیکلز ان اے باکس، یعنی فری الیکٹرانز ان اے باکس آپ سمجھ لیں، یا فری فرمیونز ان اے باکس. اور ہم جو ہے یہ پوزیشن آپریٹرز جو ہیں پوزیشن بیسس میں یعنی فیلڈ آپریٹر لکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ ریلیشن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ والی ریلیشن. اس کو جو ہے نا، ہاں یہ والی ریلیشن ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس جو ہے یہ پارٹیکلز ان اے باکس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، تو کنوینئنٹ بیسس جو ہے میں ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، الفا کو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں مومنٹم کنسیڈر کر رہے ہیں، کیونکہ مومنٹم آر دا آئگن بیسس فار پارٹیکل ان اے باکس، کیونکہ وہ مومنٹم کے آئگن اسٹیٹس ہیں. انرجی آئگن اسٹیٹس بھی مومنٹم کے آئگن اسٹیٹس ہیں نا. پلین ویو اسٹیٹس، پیریوڈک باؤنڈری کنڈیشنز. تو اب ہم اگر ان کی ٹرمس میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم جو چیز اس کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم، اور اس میں کیونکہ وہ ڈسکریٹ ہوتا ہے تو ڈسکریٹ فارم اس کی یہ بن جائے گی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں لکھنا. تو اب میں ایک دفعہ ویکٹر بھی لگا لیتا ہوں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. اب کیونکہ مومنٹم بیسس میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، اور مومنٹم کیونکہ ڈسکریٹ ہیں جیسے ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، پارٹیکل ان اے باکس پرابلم ہے، باؤنڈری کنڈیشن کی وجہ سے جو مومنٹم ویلیوز ہیں وہ ڈسکریٹ ہو جاتی ہیں. تو اب ہمارے پاس جو بیسکلی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ یہ چیز کیلکولیٹ کرنی ہے، فائی پی آر اور اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ، یعنی کہ
یہ جو چیز ہے نا ادھر یہ آئے گی الفا جو ہے نا کیونکہ پی ہم لے رہے ہیں اور سمیشن میں انٹیگریشن جو ہے وہ سمیشن میں کنورٹ ہو گئی بیکاز دیز آر ڈسکریٹ ویلیوز پارٹیکل ان اے باکس ٹائپ پرابلم ہے نا ہماری وہ ایگزامپل ہم لے رہے ہیں میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں particles in a box. اچھا اب ہمارے پاس جو 5 اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مومنٹم ویو فنکشنز ہیں یہ ہم اس کیس میں پلین ویو ہے تو یہ جو ہمارا 5 PR ہے وہ ہوگا 1/√v ایکسپوننشیل I p.r اوور h بار. ٹھیک ہے اگر مومنٹم کی ٹرمز میں لکھ رہے ہیں تو کے کی ٹرمز میں لکھ رہے ہیں تو سیدھے کے کی ٹرمز میں لکھ دیں وہ پھر ایچ بار وغیرہ فیکٹر نہیں آئے گا. تو اب آپ کو اس کا ادھر جو چاہیے ادھر آپ کو یہ اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ چاہیے اس لیے اوپر ایکسپوننٹ میں سائن چینج ہو جائے گا. تو یہ اب آپ کے پاس اس قسم کی فارم بن جائے گی ایکسپوننشیل -I p.r اوور ایچ بار یا اوکے ادھر ڈال دیتا ہوں میں √v اور یہاں پہ آپ کے پاس اے ڈیگر الفا جو ہے نا آپ کا وہ پی سگما ہے پی پہلے پی ڈال دیتے ہیں لیٹس فورگیٹ اباؤٹ اسپن ورنہ اسپنر بھی ایک ساتھ ویو فنکشن میں آئے گا جو ہمارا سگما تھا. اگر آپ اسپن کو بھی شامل کرنا چاہیں تو یہاں انڈیکس کے اندر یہاں پہ سگما کے اوپر سمیشن بھی آ جائے گی اور یہاں پہ ایک اسپنر ویو فنکشن بھی آ جائے گا جو کہ ہمارا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہیں لکھا تھا کہاں لکھا تھا یہ بیسکلی اسٹیٹ ہے یہ جو ہے نا ہماری یہ ہے میں نے صرف پی کو استعمال کر رہا ہوں کے کی جگہ پی لکھ دی ہے ادھر ایگزامپل میں. تو یہ اب آپ کے پاس دیکھیں یہ فارم آ جاتی ہے تو اٹس لائک اس آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ اٹس لائک اے فورئر ایکسپینشن. یہ جو کریشن آپریٹر ہے فیلڈ آپریٹر ہے جو پوزیشن اسپیس میں وہ مومنٹم آپریٹر کی ٹرمز میں لکھا جا سکتا ہے ایز اے فورئر سیریز. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ پوزیشن مومنٹم اور بیسکلی اسپیسز جو ہیں یہ فورئر ٹرانسفارم انورس ہیں اور یہ آپ اس طریقے سے ان کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سائی آف آر اگر آپ نے لکھنا ہے یہیں پہ سائی آف آر ڈٹرمن کرنا ہے یہ والا تو جسٹ ٹیک دا ایڈجوائنٹ آف دس ریلیشن تو یو ول گیٹ اے پی ہیئر اینڈ یو گیٹ اے پلس سائن ہیئر دیٹس دا اونلی ڈفرنس. اچھا جی یہ آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ہم جو نیکسٹ چیز کرنا چاہ رہے ہیں سو مچ ٹو ڈو ان سیکنڈ کوانٹائزیشن مگر وہ یہی ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہیں کیا جائے اور کس حد تک کی جائے دیٹس آلویز دا کویسچن. ابھی جو بفور وی ڈو اینی تھنگ ایلس لیٹ می جسٹ مینشن another question. How do we represent first quantized? How do we represent? एक second. How do we represent first quantized two body operators in second quantized formalism? جیسے کہ پہلے یہ بات ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں کیا دو ٹائپس کے آپریٹر سے عام طور پہ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ ون باڈی آپریٹرز ہیں اینڈ ٹو باڈی آپریٹرز ہیں. تو ون باڈی آپریٹرز کو تو ہم نے کافی اسٹڈی کر لیا ہے ابھی اور کچھ میں نے آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹ بھی ایسا ہوم ورک دے دی ہیں کہ وہ آپ سیکشن 3.6 جو ہے جی سی کا پڑھیں اس میں اور ایگزامپلس ہیں ون باڈی آپریٹرز کی تو آپ لوگ تھوڑا سا وہ اس کو وہ ان ڈیریویشنس گو تھرو دیٹ سو دیٹ یو گین پریکٹس ان ہاؤ ٹو ریپرزینٹ فرسٹ کوانٹائزڈ ون باڈی آپریٹرز ان سیکنڈ کوانٹائزڈ فارملزم. اب ہم آتے ہیں
جو ہے وہ ٹو باڈی آپریٹرز پہ. تو ٹو باڈی آپریٹرز جو ہیں ان کو جو ہے وہ بغیر پروف کے میں آنسر لکھتا ہوں, اور پروف جو ہے آپ کی کتاب کے اپینڈکس میں دیا ہوا ہے, اف یو وانٹ ٹو گو تھرو دیٹ. تو یہ جو پارٹ ہے ہیملٹونین کا, جس کو بک کی نوٹیشن میں ایچ پرائم سے ظاہر کیا جا رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے, وہ بعد میں کسی ٹائم ڈسکس کریں گے. تو یہ اب آپ کے پاس جو لیبلز ہیں اسٹیٹس کے وہ کے ایل ایم این ہے, اور جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے وہ ان میں یہ اسٹیٹس آ رہی ہیں فائی ایل وی فائی ایم فائی این, اور آپ کے پاس ٹو باڈی آپریٹر میں یہ آرڈرنگ جو ہے نا آپریٹر کی امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو آرڈرنگ ہے یہ آپ کو جب اپینڈکس میں آپ دیکھیں اور ڈرائیو کریں تو آپ کو یہ آرڈر پتہ چلے گا کہ یہ ایگزیکٹ آرڈر یہ بنتا ہے کہ یہ جو میٹرکس ایلیمنٹ کے اندر یہ جو ہے نا ایم این آ رہا ہے, ادھر آرڈر فرق ہے, ادھر این ایم آ رہا ہے انہائلیشن آپریٹرس کا. تو ٹو باڈی آپریٹرس میں یہ لکھا تھا ہاف کا فیکٹر اس لیے آ رہا ہے کہ ڈبل کاؤنٹنگ نہ ہو, کیونکہ آئی اور جے کی جو انرجی ہے وہی جے اور آئی کی بھی انرجی ہے, تو وہ جو ہے اس لیے ہاف کا فیکٹر ادھر آ رہا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس جو ون باڈی والی جو ایکسپریشن ہے اس سے آپ کمپیئر کریں, جو کہ یہ ایکسپریشن ہے, اس سے آپ کمپیئر کریں تو یہاں ایک انہائلیشن اور ایک کریشن آپریٹر تھا, اور یہ میٹرکس ایلیمنٹ تھا. اب جو ہے نا میٹرکس ایلیمنٹ بھی ذرا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں 4 اسٹیٹس آ رہی ہیں, فائی این فائی ایم فائی ایل فائی کے. تو یہ میٹرکس ایلیمنٹ بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے, مگر یہ ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ امپورٹنٹ جو ایک ندر فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے 2 انہائلیشن اور 2 کریشن آپریٹرز آ رہے ہیں, اور یہ کافی ریزنیبل ہے کیونکہ یہ ٹو باڈی آپریٹر ہے. ٹو باڈی آپریٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ افیکٹ کر رہا ہے 2 پارٹیکلس کو, یعنی 2 پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو وہ انٹریکشن کی وجہ سے اپنی انیشل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹس میں جا رہے ہیں. تو دونوں پارٹیکلز ہیں 2 انیشل اسٹیٹس میں, اور انٹریکشن کی وجہ سے اور اس پروسیس کا کیا ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ایمپلیٹیوڈ پروسیس کا یہ میٹرکس ایلیمنٹ بتاتا ہے, اور آپ اسکیٹر ہو کے وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ اس انٹریکشن کی وجہ سے وہ کسی فائنل 2 اسٹیٹس میں جا رہے ہیں. تو یہ جو سم اوور آل دوز پروسیسز از گیون بائی دس کنٹریبیوشن ٹو دا انرجی. تو یہ جو ہے یہ جو انرجی میں ہیملٹونین جو میں نے لکھا ہوا ہے, یہ ایچ پرائم جو میں نے لکھا ہے, یہاں پہ اسینشلی آپ کوئی آپریٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں, مگر یہ ہیملٹونین آپریٹر بھی ہے. اگر یہ پوٹینشیل انرجی ٹرم ہے تو یہ بیسکلی جو انٹریکشن پارٹ آف دا ہیملٹونین. تو ہیملٹونین میں اب آپ کے پاس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہیملٹونین میں آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ کے 2 ٹرمز آ جائیں گی. دا ٹوٹل ہیملٹونین جو کہ سم ہے کائنیٹک انرجی ٹرم پلس انٹریکشن ٹرم آپ اسے کہہ لیں. تو اس میں جو آپ کے پاس ہیملٹونین جو ٹوٹل بن جاتا ہے اس میں 1 باڈی ٹرمز ہیں جس میں میں کائنیٹک ٹرم لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مگر یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں اور 1 باڈی ٹرمز بھی ہو سکتی ہیں. کے ایل تو وہ ہم نے الفا بیٹا کیا تھا, ادھر ہم بک کی نوٹیشن اگر استعمال کریں تو یہ آ جاتا ہے. چلے مجھے بہتر ہے کہ اس کو اس طرح میں لکھ دوں, 1 باڈی پلس 2 باڈی ٹرمز, 1 باڈی کنٹریبیوشن ٹو دا انرجی پلس 2 باڈی کنٹریبیوشن ٹو دا انرجی. تو 1 باڈی جو کنٹریبیوشن ٹو دا انرجی ہے اس میں کائنیٹک انرجی ہو سکتی ہے اگر کوئی اور فیلڈ آپ اپلائی نہیں کر رہے. کوئی ایکسٹرنل فیلڈ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ بھی 1 باڈی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اگر آپ سیکشن 3.6 پڑھیں گے نا تو اس میں انہوں نے بک کے اندر یہ ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل پوٹینشیل ہو تو وہ 1 باڈی ٹرم کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا ہیملٹونین, تو وہ بھی ادھر شامل ہو جائے گا. اگر کوئی ایکسٹرنل پوٹینشیل نہیں ہے تو صرف 1 باڈی ٹرم جو آپ کے پاس ہوگی, جو کہ زیادہ تر ہم کیسز کنسیڈر کریں گے, وہ صرف کائنیٹک انرجی ٹرم ہوگی. اور اس میں جو ہے یہ بک کی نوٹیشن اگر استعمال کی جائے
تو کے اور ایل سے وہ اسٹیٹس کو ظاہر کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے پاس یہ ٹو باڈی ٹرم ہے جو عام طور پہ جو ہے ہم جس سسٹم کو ڈسکس کریں گے وہ الیکٹران سسٹم ہے. تو یہ جو ٹو باڈی ٹرم ہے یہ کولوم پوٹینشیل انرجی بٹوین دا الیکٹرانس کو ریپرزینٹ کرے گی. یہ میٹرکس ایلیمنٹ آ گیا اور یہ جو ہم نے اوپر ٹرم لکھی ہوئی ہے اس کو ویسے کا ویسا ہی ہم نے یہاں شامل کر لیا. تو یہ جو ہے جو بیسک آپ کا ہیملٹونین ہے وہ یہ ہیملٹونین ہے جو آپ کو جس کو عام طور سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اگر کوئی انسٹرنل پوٹینشیل نہیں ہے تو دس وڈ بی یور کائنیٹک انرجی ٹرم اینڈ دس وڈ بی یور پوٹینشیل انرجی ٹرم. اور اس میں پوٹینشیل انرجی جو ہے یہ انرجی آف انٹریکشن بٹوین دا الیکٹرانس ہے. پیئر وائز الیکٹرانز آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور دین یو ہیو ٹو سم اوور دا کنٹریبیوشنس آف آل دا الیکٹرانز اینڈ سو فورتھ. So this is what you have to usually deal with when you are doing any calculation. تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ الیکٹران سسٹم ہے مثال کے طور پہ, کیونکہ ہم پہلے اسٹیپ میں جس چیز پہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے اگلے لیکچرز میں اور جو ہم ابھی تک کرتے رہے ہیں کہ یہ ہم جو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ میٹیلک اسٹیٹ ہے, میٹیلک فیز آف میٹر. اور میٹیلک فیز آف میٹر جو ہے یا میٹیلک اسٹیٹ جو ہے اس میں ہمارا کانسنٹریشن جو ہے وہ کنڈکشن الیکٹرانس کی بیہیویئر پہ ہے. وہ جو الیکٹرانک پراپرٹیز ہیں میٹیلک اسٹیٹ کی ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ کنڈکشن الیکٹرانس کا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کنڈکشن الیکٹرانس کو آپ اگر فری الیکٹرانس کے طور پہ ماڈل کریں تو گراؤنڈ اسٹیٹ جو ہے وہ فیلڈ فرمی سی ہوتی ہے. اور ہم نے اس کی جو ہے لو ٹیمپریچر کچھ پراپرٹی تھرموڈائنمک پراپرٹی جیسے کہ اسپیسیفک ہیٹ وغیرہ کیلکولیٹ کلاس میں کی تھی. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہی جو میٹیلک اسٹیٹ کی پراپرٹیز ہیں جو ہم نے پہلے فری الیکٹران ماڈل لیا تھا آف کنڈکشن الیکٹرانس, اگر آپ اس میں انٹریکشنز بھی الیکٹرانس کے درمیان شامل کر لی جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا تبدیلی آئے گی ان پراپرٹیز میں, کیا کریکشنز آئیں گی فرام دا فری الیکٹران ماڈل. اب یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, جس از اے مینی باڈی پرابلم. اور اس میں جو ہے نا یہ والی ٹرم جو ہے this will become very important and this formalism of second quantization is going to be very helpful in moving forward and answering these questions. تو کیونکہ ہمارا بیسکلی اب کویشچن یہ ہوگا, let's pose this question. What are the corrections to the free electron gas model, free electron model of the metallic state when interactions between the electrons are included. تو یہ ہمارا اب یہ ہے what are the corrections to the free electron model of the metallic state. free electron model ہم نے ڈسکس کیا ہے metallic اسٹیٹ کے لیے. اب ہم جو ہے انٹریکشن بٹوین دا الیکٹران شامل کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کریکشنز یا تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں بیکاز آف دوز انٹریکشنز ان دا پراپرٹیز آف دا میٹیلک اسٹیٹ. تو ہمارا بیسکلی جو ہے الیکٹرانس کو ہم کنسیڈر کریں گے اینڈ انٹریکشن بٹوین دا الیکٹرانس کو ہم کنسیڈر کریں گے جو کہ یہ ہیں. اور اس سلسلے میں جو نیکسٹ ہمارا کام ہوگا وہ ایکچولی ہم اگر آپ جی کو دیکھیں تو سیکشن 3.8 آنورڈس ہم سٹارٹ لے رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ یہ جو الیکٹران ماڈل ہے
جس میں کولوم انٹریکشن ہم شامل کریں گے. الیکٹران سے کر رہے ہیں, چارج پارٹیکلز ہیں, ان کے درمیان جو ڈومیننٹ انٹریکشن ہے وہ کولوم انٹریکشن ہے, اور کیونکہ وہ ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ ہے, وہ R1 مائنس R2 یا RI مائنس RJ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. It doesn't depend on R1 and R2 separately, it just depends on their difference. So this translational invariant جو ہے انٹریکشن ہے, تو اس سے کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور آسانی سب سے بڑی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم فوریر اسپیس جو ہے نا بیکمز ویری کنوینئنٹ بیکاز آف دس ٹرانسلیشنل سیمیٹری, مومنٹم از کنزروڈ اینڈ سو فوریر اسپیس میں ہم اس کو ریپرزینٹ کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ وہ آسانی ہو جاتی ہے. پھر ہم کولوم انٹریکشن کے لیے باقاعدہ یہ ٹرم ہم ڈٹرمن کریں گے کہ اس کی کیا فارم بنتی ہے. یہ والی ٹرم تو کائنیٹک ٹرم ہے, دیٹ ڈزنٹ چینج. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کیونکہ یہ بیسک ماڈل جو ہے اٹس ناٹ ایزی ٹو سالو. آئی مین ان فیکٹ اٹس ناٹ پاسبل ٹو سالو اٹ ان کلوز فارم. اگر آپ انٹریکشن کو انکلوڈ کر لیتے ہیں تو اٹس ناٹ, یو کین ناٹ سالو دا پرابلم. سو یو نیڈ ٹو میک سم اپروکسیمیشنس, اور وہ ہم دیکھیں گے کیسے ہم کنٹرولڈ اپروکسیمیشنس کیسے کر سکتے ہیں اور رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے پھر ہم ادھر روکتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم یہاں سے پھر اسٹارٹ کریں گے.